अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत इस वक्त शदीद मसाइल का शिकार है और शदीद परेशानी में है। तालिबान के एक तरफ से हमले जारी हैं, दूसरी तरफ दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में तालिबान का प्रेशर काबुल हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है। तालिबान इस्लामी निज़ाम हुकूमत का दावा करते हैं। तालिबान का मुतालबा है कि काबुल हुकूमत गैर कानूनी है, इसे ख़त्म होना चाहिए, नया इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। और जो तालिबान की इमारत इस्लामिया 1997 के ज़माने में थी, जिसे अमरीका ने जारियत करके ख़त्म किया था, उसे बहाल होना चाहिए। नाज़रीन काम, आप जानते हैं 1.5 महीना होने वाला है। इस 1.5 माह के दौरान काबुल की हुकूमत की जानिब से जो बनाई गई मुज़ाकराती टीम है, जो तकरीबन 21 से 22 रुकनी है, उसकी अभी तक तालिबान की जो मुज़ाकराती कमेटी या टीम है उसके साथ बराह रास्त कोई बड़ी मीटिंग नहीं हुई है। दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में ताख़ीर हो रही है और जो डेडलॉक है वो बरकरार है, रुकावटें खड़ी हैं और अभी तक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। एजेंडे के नुकात पर भी इत्तिफाक नहीं हुआ है। अगरचे तालिबान की जानिब से और काबुल की जानिब से बनाई गई जो राबता कमेटियां हैं, उनकी 9 से 10 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन एजेंडे के नुकात पर ताहाल इख्तलाफात हैं। दूसरी जानिब आप जानते हैं, जब से तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के राउंड का इफ्तिताह हुआ है, तब से तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान तालिबान की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के अंदर 500 के लगभग काबुल फौजी हलाक और जख्मी हो चुके हैं, जबकि 1.5 से 2,000 के लगभग फौजी सरेंडर भी हुए हैं, जिससे तालिबान के जो फतुहात हैं या आप कह सकते हैं तालिबान के कब्जे को वुसअत मिल रही है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब नाज़रीन काम, जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि काबुल की जो पार्लियामेंट है, उसके जो पार्लिमानी अराकीन हैं, उन्होंने अशरफ गनी से मुतालबा किया है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात को फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि तालिबान खुद मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते और तालिबान हमले भी नहीं रोकना चाहते, कार्रवाइयां भी जारी रखे हुए हैं। लिहाजा तालिबान के साथ मुज़ाकरात को मनसूख कर देना चाहिए। नाज़रीन काम, आप जानते हैं अमरीका और पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन मुआहिदा हो जाए, अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन हो जाए। इसके लिए पाकिस्तान कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन तालिबान का जो हफ्तावार तबसरा होता है उसमें आज कहा गया है कि काबुल फौज की मदद अमरीका भी कर रहा है और एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं और जो काबुल फौजें हैं वो तालिबान के मातहत इलाकों में छापा मार कार्रवाइयां करती हैं, निहत्ते लोगों को मार देती हैं, शहीद कर देती हैं। लिहाजा जो अमन एग्रीमेंट है उसको सबताज खुद काबुल और अमरीका कर रहा है। अगर तालिबान ने कहा कि अगर इसी तरह से ये साजिशें जारी रहीं तो फिर तालिबान भी हमला करके काबुल हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं और अमरीका पर भी हमला किया जाएगा, फिर उन्हें पुरअमन इनखला का मौका नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन काम, इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 1.5 से 2 हफ्ते इंतहाई अहम हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं। या तो मुज़ाकरात का राउंड आगे बढ़ेगा, अशरफ गनी सरेंडर करेगा, इक़्तिदार से अलग होगा, या फिर तालिबान बज़ोर ताकत काबुल पर हमला करेंगे और बड़ी कार्रवाइयां करके इक़्तिदार से अलग कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के कौंसल खानों के अंदर अफ़गान ताजरों के लिए, अफ़गान अवाम के लिए वीज़ा सर्विस तेज़ कर दी गई है और धड़ाधड़ अफ़गान अवाम पाकिस्तान के वीज़े हासिल कर रहे हैं ताकि तिजारती गर्ज से या फिर अफ़गानिस्तान से आने वाले जो अफ़गान अवाम है वो पाकिस्तान के अंदर इलाज करवा सकें। लेकिन जलालाबाद के अंदर अफसोसनाक वाक़या हुआ है, भगदड़ मच गई है, जिसके नतीजे में 15 ख़वातीन ज़ख्मी हुई, शहीद हो गई हैं और कहा जा रहा है पाकिस्तान के कौंसल खाने के अंदर हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इस तरह के मामलात की रोकथाम के लिए मुकम्मल तौर पर अब मज़ीद जो इंतज़ामी उमूर हैं उनको बेहतर कर दिया जाएगा। आगे बढ़े काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, भारत की गासिब दरिंदा फौज ने आज मकबूजा कश्मीर के अंदर एक जवान को शहीद कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर 4 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानब कश्मीर के अंदर सहाफ़ती बरादरी पर मोदी के हमले जारी हैं। आप जानते हैं कल हमने आपको खबर दी थी कि कश्मीर का एक इंग्लिश अखबार था, उसका ऑफिस सील कर दिया गया था। अब वहाँ सहाफ़ती बरादरी एहतजाज कर रही है कि मोदी जो सहाफ़ती ज़ुबान है या सहाफ़ती हल्के हैं उन पर हमलों से बाज रहे। आज़ादी इज़हार राय का दुनिया भर में ख्याल रखा जाता है, लेकिन मोदी की दहशतगर्द हुकूमत सहाफ़ियों की
لیے صحافیوں کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے، جسے کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اس وقت کشمیر کے اندر جو مودی کے کالے قوانین ہیں ان کے ذریعے سے لاک ڈاؤن ہے، پابندیاں ہیں، یہاں تک کہ 4G انٹرنیٹ کی سروسز جو بند ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے بہت سے طلباء کو اور اسی طرح سے اسکالرز کو اور اسی طرح سے دیگر جو معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ دقت آ رہی ہے، اور عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کشمیر کے اندر 4G سروسز کو بحال کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف مودی کے ظالمانہ اقدامات تو جاری ہیں۔ اب ناظرین کرام، ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مودی کی دہشت گرد حکومت بھارت بھر کے اندر موجود دینی مدارس کے خلاف ایکشن لے رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اندر ایک خاتون وزیر ہے، انتہا پسند دہشت گرد ہندو خاتون وزیر، اس نے بیان دیا ہے کہ بھارت کے جتنے بھی مدارس ہیں وہاں پر دہشت گردوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور انہی مدارس سے پھر دہشت گرد نکل کر کشمیر جاتے ہیں، بھارتی فوج پر حملہ کرتے ہیں۔ لہٰذا بھارت کے اندر موجود تمام کے تمام دینی مدارس کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کچھ ایسے مدارس بھارت کے اندر موجود ہیں جنہیں حکومتی سطح پر باقاعدہ فنڈ دیا جاتا ہے، ان مدارس کی بندش کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں مودی کی دہشت گرد حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے، مسلمانوں کے خلاف بھارت کے اندر ظالمانہ قوانین کا سہارا لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں CAA کے ذریعے سے، NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کو نکالنے، مسلمانوں سے شہریت چھیننے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس وقت مودی حکومت نے خود مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی مساجد کو شہید کر کے مندر بنائے جا رہے ہیں، بابری مسجد کی جگہ مندر بنایا جا رہا ہے، اور دیگر تاریخی مساجد کو شہید کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے سینکڑوں اراکین اس وقت بھی جیلوں کے اندر قید ہیں، اور دلی فسادات کے نام پر مسلمان طلبہ اور طالبات تاحال جیلوں کے اندر 7-8 مہینوں سے قید ہیں۔ اور ناظرین کرام، نہ صرف یہ BJP کے جو صدر ہیں وہ بیان دے چکے ہیں کہ کالے قوانین پر عمل درآمد فوری شروع کر دیا جائے گا۔ ایسے میں ناظرین کرام، بھارت کے 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں اور مودی کی ظالم حکومت کے خاتمے کے لیے ایک بڑی تحریک شروع کریں، تاکہ مودی دہشت گرد مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیزی ہے اسے ختم کر سکے، اور جو تعصب والا رویہ ہے اسے ترک کیا جا سکے۔ اگر بھارت کے مسلمان اکٹھے نہ ہوئے، کھڑے نہ ہوئے، تو مودی دہشت گرد کی حکومت ایک ایک کر کے مسلمانوں کو نکالے گی، ان کی شناخت کو مٹائے گی، ان کی مساجد اور مدارس پر اسی طرح سے حملے کیے جاتے رہیں گے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت اور چین کے درمیان اشتعال انگیزی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت چائنا کے خلاف اشتعال انگیزی کو بڑھا رہا ہے۔ بھارت کو چائنا نے وارننگ دی ہے، بھارت کے خلاف ایک بیان سامنے آیا ہے، باقاعدہ مضامین سامنے آ رہے ہیں چین کے مشہور میڈیا نیٹ ورکس کے اوپر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر ڈانس نہ کرے۔ بھارت اگر اسی طرح امریکہ کے ساتھ مل کر اور دیگر کواد ممالک کے ساتھ مل کر سازشیں کرتا رہے گا تو پھر چائنا بھی بھارت کو سبق سکھانے کے لیے بھارت پر حملہ کرے گا۔ ناظرین کرام، لداخ کے اندر اس وقت حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں، چینی فوجیں حملہ کر رہی ہیں اور اپنی شناخت چھپا کر بھارت کے اندر داخل ہو رہی ہیں، بھارتی علاقوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا نے جاپان کو، آسٹریلیا کو بھی وارننگ دی ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بھارت کے اندر مودی حکومت نے چینی سرمایہ کاروں کا، تاجروں کا راستہ روکنے کے لیے نئے قوانین کو لانے کا عندیہ دیا ہے، جس کے ذریعے سے چینی کمپنیوں کو بھارت سے نکالا جائے گا اور مزید ٹیکسز عائد کیے جائیں گے۔ چائنا نے اس پر بھی وارننگ دی ہے، اور تائیوان کے معاملے پر بھی امریکہ اور بھارت چائنا کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جس کے خلاف چائنا تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں 110 ارب ڈالر سے زائد کی تجارت ہوتی ہے سالانہ بھارت کے اور چائنا کے درمیان، لیکن اب یہ تجارت 50 ارب ڈالر سے بھی نیچے گر چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان مزید جو اشتعال انگیزی ہے یا کشیدگی ہے اس کے بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ ناظرین کرام، عراق کے اندر امریکی جارحیت کے بعد وہاں پر حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور گھریلو جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایران نواز بیشتر مسلح
حوالہ تنظیمیں ہیں جو وہاں نہتے لوگوں پر حملہ کرتی ہیں، اور تازہ ترین اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ وہاں سنی عوام کا قتل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے اب بچوں کو دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے جو عراقی عوام ہے ان کی معاشی حالات اور زیادہ خراب ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے معمول کا حصہ بنیں گے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، ایک تازہ اور افسوسناک سانحہ سامنے آیا ہے کہ دریائے دجلہ کے اندر ایک خاتون نے اپنے خاوند سے جھگڑے کے بعد 2 بچوں کو دریا میں پھینک دیے ہے، جس کی وجہ سے وہاں سوشل میڈیا پر انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے عراق کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ بیرونی پراکسی وار تنظیموں کو نکالا جائے، وہاں کے حالات کو بہتر کیا جائے، جبکہ اس خاتون کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ یورپ بھی سازشیں کر رہا ہے، اگرچہ ترکی وہاں معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ناظرین کرام فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات ہوئی ہے، عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کی، اور اسی طرح سے جرمن چانسلر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یورپ کے وہ دورے پر ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ترکی کے خلاف اب فرانس، جرمنی اور یورپ وغیرہ عراق کے اندر فوجیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، داعش کے نام پر عراق کو تہس نہس کر دیا گیا، وہاں کے پیٹرول کے کنووں پر امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس وقت بھی وہاں حالات کشیدہ ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عراق کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی اور یونان کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی نے یونان کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی آفر کر دی ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ اگر یونان چاہے تو وہ ترکی کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے، لیکن بحر متوسط پر ترکی جو پیٹرول اور گیس کے ذخائر تلاش کر رہا ہے اس پر کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ یونان نے روس سے خریدے گئے S-300 میزائل سسٹم کو تجربہ شروع کر دیا ہے، اور باقاعدہ جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، اور ترکی کے خلاف دنیا بھر سے اسلحہ خریدا جا رہا ہے تاکہ ترکی کو بحر متوسط سے نکالا جائے۔ آپ جانتے ہیں $200 ارب سے زائد کے ذخائر ترکی کو اب تک مل چکے ہیں، اور اس وقت یونان نے مطالبہ کیا ہے یورپ سے کہ ترکی پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شامی مہاجرین کا راستہ روکنے کے لیے ترکی کے ساتھ ملحقہ سرحد پر یونان نے دیوار بھی تعمیر کرنا شروع کر دی ہے، اور لاکھوں جو اس وقت یونان کے اندر مہاجرین ہیں شامی، ان کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل، UAE اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ UAE نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں، جو معاہدے کیے ہیں، ان میں ایک معاہدہ یہ بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنے پیٹرول کو اسرائیل کی پائپ لائنوں کے ذریعے سے یورپ تک پہنچائے گا، اس پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اور جبکہ ناظرین کرام، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس معلومات کی شیئرنگ کے معاہدے بھی ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے موساد اب براہ راست اپنے دفتر اور دفاتر اور باقاعدہ جو خفیہ ادارے ہیں، وہ خفیہ جو دفتر ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے اندر کھولے گا، جس کی وجہ سے متحدہ عرب امارات کے اندر شہریوں کی اور پاکستان وغیرہ کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، فلسطین نے UAE اور اسرائیل کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس کے بعد فلسطینیوں پر حملے یہودیوں کے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل کی جو عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں، اس کا ہدف ایران کے خلاف باقاعدہ ایک بڑا گرینڈ الائنس بنانا ہے، تاکہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کی پراکسی وار اور حملوں سے مختلف ملکوں کو، عرب ریاستوں کو بچایا جا سکے۔ حالانکہ ناظرین کرام، یہ دھوکہ اور من گھڑت بات ہے، بلکہ سب یہ بیک ڈور اور پس پردہ ایک ہی ہیں مسلمانوں کے مسائل پر قبضہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین کرام، فرانس کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ فرانس کے وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ 3-4 سالوں کے دوران 350 سے زائد مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو فرانس کے اندر بند کیا گیا ہے۔ 450 سے زائد مسلمانوں کو فرانس سے ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، زبردستی نکالا گیا ہے۔ اور اب فرانس کے وزیر داخلہ نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران یہ بیان دیا ہے کہ جتنی بھی دکانیں ہیں یا وہاں پر شاپنگ مال ہیں، وہاں پر جو حلال فوڈز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اور حلال جو ریسٹورنٹ ہیں جہاں پر حلال کھانے ملتے ہیں، ان ہوٹلوں کو، ان ریسٹورنٹس کو بند کر دینا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی منظم مہم چلائی جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے حملوں کا خدشہ ہے وہیں پر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ
فرانس کی حکومت کی جانب سے متعصبانہ رویے کے خلاف اقوام متحدہ میں مسلمانوں نے شکایت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں فرانس کے اندر 60 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان مقیم ہیں۔ ان مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کو بھڑکایا جا رہا ہے اور گستاخانہ واقعات کے ذریعے سے مسلمانوں کو طیش دلایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ناظرین کام ضروری ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فرانس کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ فرانس کے صلیبی صدر ایمانوئل میکرون نے پیوٹن سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، مسلمان ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر متحدہ امارات کی سازشیں عروج پر جا پہنچی ہیں اور یمن کو تقسیم کروانے کے لیے وہاں جو جنوبی یمن کے علیحدگی پسند ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور جزیرہ سخترہ ہے وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی فوجیں بڑھا رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کر فوجی اڈے بنا رہا ہے، جس پر یمن کی حکومت نے، یمن کی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ UAE اور اسرائیل سازشیں کرنے سے باز آ جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات یہ ہیں کہ جو بائیڈن کی جیت کے لیے یمنی پر امید ہیں تاکہ جو بائیڈن جیتیں تو وہ یمن کی جنگ کو ختم کروائیں، کیونکہ ٹرمپ کا جھکاؤ سعودی عرب کی طرف ہے اور UAE کی طرف ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ ختم نہیں ہو سکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام پاکستان کے اندر برطانیہ مغرب کی سازشوں کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام گزشتہ 70-72 سالوں سے پاکستان کے اندر مغربی NGOs اور مغربی میڈیا اور یورپ اور امریکہ وغیرہ سازشیں کرتے رہے ہیں۔ اب بھی ناظرین کرام پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو بھڑکانے کے لیے یورپ منفی رپورٹنگ کر رہا ہے، منفی مضامین کو شائع کیا جا رہا ہے۔ دی گارڈین کے اندر آج ایک رپورٹ چھپی ہے، ایک مضمون چھپا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سنی مسلمانوں کے ذریعے سے شیعہ اہل تشیع مسلک کے لوگوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے، ان کے خلاف تشدد کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام پاکستان کے اندر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی گئی تھی ایسے شرپسندوں کی جانب سے جن کے خلاف پاکستان کے سنی علماء باہر نکلے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر مولانا ڈاکٹر عادل خان کو شہید کر دیا گیا تھا، جس میں پاکستان کے پڑوسی ملکوں کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے، جس میں بھارت، افغانستان اور ایران شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے کے لیے یورپ کے اندر بالخصوص BBC پر منفی رپورٹنگ کی جا رہی ہے، دی گارڈین پر منفی رپورٹنگ شائع ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے خفیہ اداروں نے، افواج پاکستان نے فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے والے عناصر کے خلاف آپریشن تیز کر دیے ہیں اور متعدد بیرونی فنڈڈ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو نہ پھیلایا جا سکے اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔